ऑडियो लीक का सिलसिला जारी है। साइफर से मुताल्लिक एक और ऑडियो इमरान खान की सामने आई है। रहमान, आपकी जानिब आऊँगी। जैसे आप पहले कह रहे थे कि फ़िलहाल ये सेंसेशनल तो है दोनों पार्टीज़ की जानिब से, या जिस भी पार्टी के ख़िलाफ़ ऑडियो आती है उस पर पॉइंट स्कोरिंग तो की जाती है सियासी तौर पर। आपके ख़्याल में कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ये? और जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि अगर इस तरीके से ऑडियो लीक्स होती रहीं तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आकर बातचीत करेगा कौन? देखिए, ये सिक्योरिटी लैब्स तो जरूर है, और इस सिक्योरिटी लैब्स की आप इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि पाकिस्तान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो वजीर आजम होता है, और उस वजीर आजम के जो दफ्तर की गुफ्तगू है वो इस तरह से जो है वो बाहर आ रही है, और सोशल मीडिया पर जो है वो जो है वो सुनी जा रही है। मरहलावार इत्तेफाक के अंदर जो है वो चीजें सामने आ रही है। बात ये मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की नहीं है। ये बात पाकिस्तान के जो वज़ारत उज़्मा है उसके तसद्दुस की है। और इसमें आप ये देखिए कि जो अभी तक जो लीक सामने आई हैं उसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसके अंदर उस कमरे की जो है वो गुफ्तगू उसमें जो है वो शामिल है, बल्कि जो हमने पिछली कुछ लीक देखी उसमें टेलीफोन कॉल जो थी वो भी शामिल। तो ये यकीनन इससे तो यही जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो गुफ्तगू जो उस कमरे के अंदर होती है वो भी, और फिर अगर कोई टेलीफोन कॉल्स हैं तो वो भी, तो उनमें से किसी भी किस्म की जो गुफ्तगू है वो महफूज नहीं है। और इसी तरह से जो है वो कुछ वीडियोस की भी जो है वो बात सोशल मीडिया पर जो है वो सुनाई देती रही। अभी तो हमने देखी नहीं है, लेकिन ये कि ये बाज़ जो है वो इशारे जो है वो इधर उधर से जो है वो मिलते हैं। तो ये यकीनन बड़ी तशवीश की बात है ये सारी की सारी। और मैंने जैसे पहले कहा कि ऐसा लगता है कि अभी हम थोड़े मसरूफ हैं कि हम एक दूसरे की जो लीक जो है वो सामने आ रही हैं उनको सेलिब्रेट करें। मुस्लिम लीग नून जो है वो कहती है कि देखिए खान साहब की साजिश का जो बयानिया है उसका क्या बना, और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी कहती है कि देखिए शहबाज शरीफ और मरीम नवाज दफ्तर के अंदर जो वो किस तरह से काम करे। लेकिन ऐसा लगता है कि किसी की तरतीब में ये बात शामिल नहीं है, कोई ये देखे कि ये जो है वो चाहे किसी भी जमात की हो, लेकिन ये बात तौर पर पाकिस्तान का जो वजीर आजम है उसके ऑफिस की जो गुफ्तगू है वो सामने है, और संगीन मामला है। इस पर अब तहकीकात किस तरह से होती हैं, देखिए उस हवाले से भी कोई चीजें बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं है। एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें इसकी मजम्मत भी की गई है, जिसमें इस मामले का नोटिस भी दिया गया है, लेकिन वो तहकीकात आगे किस तरह से होंगी ये एक सवालिया निशान है। ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने खुद यकीन दहानी कराई थी कि वो इन किरदारों को सामने लेकर आएंगे। आमिर इलियास राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, पहली किस्त आ गई, दूसरी किस्त आ गई, और कितनी किस्तें आना बाकी है, और ये सिलसिला रुकेगा कहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल। जो रहमान अगर कह रहे हैं ना, वो पढ़ी लिखी किताब की गुफ्तगू है, और वो बिल्कुल ठीक बात है, उनको कहनी भी चाहिए कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम के ऑफिस की सैंक्टिटी का इशू है। लेकिन क्या पाकिस्तान के दुनिया के साथ रिलेशंस जो हैं वो किसी सैंक्टिटी में नहीं आते? हम दुनिया के साथ बात करते हैं, और हमारा वजीर आजम बैठ के पहले दिन जो पहली ऑडियो आई है उसमें वो अपने सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर के साथ, और सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर उनको एक ऐसा मंसूबा पेश कर रहे हैं कि हम मिनट्स अपनी मर्जी के रिकॉर्ड करें। मतलब कमाल हो गया ना। एक वजीर आजम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह है जो बता रहा है कि सर मरियम नवाज की सिफारिश आई है, लेकिन ये इसके रिपोर्टेशन होंगे और हमें ये काम नहीं करना चाहिए, और वो वजीर आजम मान रहे। अब आ जाए जो अब ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ये जिस भी ब्लैक साइड पे आई हैं, डार्क साइड पे आई हैं, वजीर आजम इमरान खान है और आजम खान उनको मशवरे दे रहे हैं कि हम इसमें मिनट्स मर्जी के रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर आप जो मर्जी बयानियां बनाए। अगले दिन पहली ऑडियो के अगले हिस्से की जो मीटिंग है कि उसमें असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी बैठे हैं, और वहां प्राइम मिनिस्टर वही लाइन ले रहा है जो उनको पढ़ाई है आजम खान साहब। यानी कमाल हो गया कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने अगर कोई बात की है, आप पॉलिटिकल बयानियां बना रहे हैं, लेकिन उसकी कास्ट क्या है जो आज हम भुगत रहे हैं, जो IMF की सूरत में हमने भुगती है। आज हम और आप सब परेशान हैं कि वहां से कोई तामुन नहीं हो रहा, हमारे डिफेंस के प्रोजेक्ट्स खराब हो रहे हैं, रुक रहे हैं, दुनिया भर में रिलेशन तबाह हो रहे हैं। किस बुनियाद पे? कि वजीर आजम बैठ के उसका वजीर खारजा, उसका वजीर प्लानिंग, उसका अपना सेक्रेटरी मिल के एक घिनौनी साजिश
بنا رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اس طرح کر لیتے ہیں اور اس طرح کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی پرائم منسٹر کو سمجھا نہیں رہا، پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے وہاں پہ کہ پھر ہم یوں کر لیں گے اور اس کو ٹرانسکرپٹ کہیں، بیان کہیں۔ یہ ایک کھلواڑ ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک کھلاڑی کے ہاتھوں پاکستان کو 4.25 سال کھلواڑ کرایا گیا ہے، آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر کی کرائی گئی ہے، جس کے حشر ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کرنے چلے گئے، RTS بٹھا دیا، سب کچھ کر دیا، تو کام تو کرا لیتے، نہیں ہوا۔ اب بھی وہ باز نہیں آ رہے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، اس پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے۔ تو یہ جواب آیا ہے کہ جی آپ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی، لیکن اس کا جو وہ فائدہ لینا چاہ رہے تھے وہ الٹا نقصان ہوگا، کہ وہ جو نون اور شین نکالنا چاہ رہے تھے کہ جی مریم نواز اور شہباز شریف الگ الگ پارٹیوں میں جائیں گے، وہ تو جناب باپ بیٹی کے درجے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، نہ داماد کے خلاف بولا، نہ وہ اپنی بھتیجی کے خلاف بولا، اور یہاں پاکستان کے تعلقات کو اپنے سیاسی فائدے میں اس گھناؤنے انداز میں استعمال کرنے کی عمران خان کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان لیگز پہ اب فیصلے ہونے چاہیے، چاہے سپریم کورٹ سے وہ موٹو لے کوئی لے، کہ بھائی اس کا کوئی منطقی انجام ہونا چاہیے کہ ہمارا پرائم منسٹر، ان کی ٹیم کیا کام کر رہی ہے، کہ اگر وہ ملک سے ان کی کوئی اقتدار کے جانے کے شائبے ان کو ملے ہیں تو وہ کیا اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کر دیں گے کہ ہم یہ کر لیں گے، لیکن رانا صاحب ہو پائے گا ایسا؟ دیکھیں ہم امید کر سکتے ہیں، ہم نے کل بھی جب مریم نواز کا کیس آیا تھا کہ مریم نواز جیت گئی، بری ہو گئی، نواز شریف کا بھی اب دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بری ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مخالفین کو تہس نہس کریں۔ اصل مسئلہ ہے پاکستان کے عوام، جس میں ہم آپ سارے شامل ہیں، کہ ان کا کیا مستقبل ہے۔ درست۔ نہ ہمارے بچوں کی کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، نہ مستقبل ہے کہ ان کو داخلے بھی کوئی دے گا پاکستان سے باہر، ان کے ساتھ کوئی کام بھی کرنا چاہے گا کہ جب ہم اس طرح کی گھٹیا حرکتوں پہ اتر آئے، اتنے بڑے بڑے آفسوں میں جا کے سب کو بیٹھنا چاہیے، عدلیہ کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ عدلیہ ایک پارٹی ہے، جیسے فواد چودھری نے کہا فوج ایک پارٹی ہے۔ ہم اور آپ آئین قانون کی کہانی کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب جس کا دل کرتا ہے کتاب کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ عدلیہ میں دیکھیں نا، جنرل مشرف نے آئین میں ترمیم کی، عدلیہ کو بغیر درخواست دیے ظفر علی شاہ چلے گئے، اسمبلی بحال کرانے، جواباً آیا 3 سال جناب بعد الیکشن ہوں گے اور آپ آئین میں ترمیم کر دیں۔ یہ عدلیہ کا فیصلہ تھا نا، میرا اور آپ کا تو نہیں تھا۔ پھر آپ وزیر اعظم بولے آئے جو اپنی پولیٹیکل ساکھ بنانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ امریکہ جیسے ملک سے کیا تعلقات بنا رہا ہے۔ بھائی سائفر آیا ہے، اس کے اوپر تو کسی نے نہیں کہا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کہا کہ ہاں آیا ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، جس پہ اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی سائفر مان لیا۔ بھائی انکار بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تمام بڑوں کو، سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا، کوئی حل نکالنا ہوگا، اس سلسلے کو روکنا ہوگا۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رحمان اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔ لیک کا سلسلہ جاری ہے۔ سائفر سے متعلق عمران خان کی ٹیم کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے اچھا شاہ جی ہم نے کل ایک میٹنگ کرنی ہے، عمران خان کی شاہ محمود قریشی سے یہ گفتگو لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ لیٹر ہے نا اس کے چھپ کر کے مرضی کے منٹس لکھ دیں گے۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صاحب فی الحال یہ سنسیشنل ہے، فی الحال سیاسی طور پر اس پر بات چیت کی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ اس وقت تعین کیا جائے کہ مرکزی کردار کون ہے جو یہ آڈیو لیکس کر رہا ہے؟ اوکے جی، تعین ہوا پڑا ہے، یہ سب کو پتا ہے، میں بول نہیں سکتا، اس میں کوئی چھپی ہوئی کہانی نہیں ہے کہ پہلی کہاں سے آئی ہے، دوسری کہاں سے آئی ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ایسا آ گیا ہوا ہے کہ جہاں پہ سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ عمران خان صاحب سیلاب کو چھوڑ دیں، یہ جو آڈیو لیک کا پارٹ 2 آیا ہے، کلیئر کٹ ہے نا کہ وہ اس کو سیاسی میدان میں کھیلنے کا کیسے پلان بنایا گیا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ ایک سیکٹری کے ساتھ ایک دن پہلے بیٹھ کے پلان بناتے ہیں، اگلے دن اس کو ایگزیکیوٹ کرا رہے ہیں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی موجودگی میں، آدم خان صاحب کی موجودگی میں، اور وہاں پہ وہ دوبارہ پلان بنایا جا رہا ہے۔ اب اسد عمر کا بیان اس وقت بھی آ گیا تھا جب ایک دفعہ یہ کہا گیا تھا، شاید فواد چودھری نے یا کس نے، کہ عمران خان کو تو چھپا لیا گیا تھا لیٹر، تو یہ تو اگلے دن ہی اسد عمر نے کہہ دیا تھا۔ اب تو یہ یہاں پہ بول رہے ہیں نا موصوف اس میٹنگ میں جہاں پلاننگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے بھی بتایا کہ میں نے خود بتا دیا تھا وزیر اعظم، ایک بیانیہ یہ بھی بنایا گیا کہ وزیر اعظم سے چھپایا گیا تھا۔ اب ایک 7 تاریخ کو لیٹر آتا ہے، اور جب یہ کنٹروورسی بن چکی، اس کو کہانی بنا دی گئی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ملک کے، انہوں نے لفظ ادارے یوز کیا تھا،
کیونکہ 7 تاریخ کو خط آیا تو ان سب کو چلا گیا جہاں پہ ہمیشہ اس طرح کے سائفر جاتے ہیں، تو وہ انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی چلا گیا اور انہوں نے اپنی ان پٹ وہاں پہ دی NSC میں، جس کا اعلامیہ آ گیا. لہٰذا کیا بار بار ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی؟ مطلب انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ ہی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بتایا گیا تھا کہ جو بات یہ کئی انہوں نے جلسوں میں جا کے، پھر وہ پریڈ گراؤنڈ میں جا کے عمران خان سے جلسہ کیا کہ ایسا کچھ نہیں، اور وہ خط وہی لہرایا جو انہوں نے از خود تیار کیا، جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ منٹس بنا دیتے ہیں، اس کو ٹرانسکرپٹ کہہ دیں گے، اس کو کاغذ کہہ دیں گے، یہ سمجھیں گے لوگ. مطلب لوگوں کو بیوقوف بنانے کی یہ وہ واضح ثبوت آڈیو کی صورت میں ہے. یا تو اب یہ سارے کھڑے ہو کے کہیں کہ جی یہ ساری جھوٹی ہیں، تو پھر شہباز شریف اور مریم نواز کی سچی کہتے ہیں. اچھا عامر صاحب، ایک چیز اور بھی سمجھ نہیں آئی اس آڈیو کے اندر کہ خان صاحب جس چیز پہ سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں کہ میں اس ملک کا نام نہیں سننا چاہتا کسی کے منہ سے بھی، پھر جب قوم سے وہ خطاب کرتے ہیں خود ہی امریکہ کا نام بھی لے لیتے ہیں. وہ جلسے میں آپ کو پتہ ہے نا، اسی لیے تو لیڈرشپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیڈر وہ ہے جو قوم کو لیڈ کرے. اب جلسے میں جا کے آپ ویسے تو یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں، جس دن کہہ دیں گے میں نے اس دن بھی امریکہ کا نام جان بوجھ کے لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں انہوں نے جب وہ پچا لہرایا تو ان کے منہ سے امریکہ نکلا اور ساتھ ہی منہ سے نام نکل گیا. مطلب یہ بات کر دی تھی انہوں نے. ان سب کو تنبیہ کر رہے تھے، ان کا خیال ہوگا کہ یہ نمبر میں ہی بناؤں، شاہ محمود قریشی کہیں نمبر امریکہ کا نام لے کے بنا لیں، کیونکہ امریکہ کے بارے میں ریمنڈ ڈیوس کے اوپر ایک دفعہ وہ نمبر بنا چکے ہوئے ہیں. جب آصف علی زرداری صدر تھے، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، تو شاہ محمود قریشی نے ریمنڈ ڈیوس کی واپسی پہ ایک بیانیہ بنایا تھا اور اوتھ نہیں لیا تھا کہ جی میں تو اب وزیر خارجہ نہیں بنتا. تو عمران خان صاحب کو اندر سے خطرہ بھی موجود ہے کہ شاہ محمود کسی بھی وقت میرے لیڈر بن سکتے ہیں، میرے اوپر آ سکتے ہیں. جیسے اب تھا کہ اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ الیکشن کمیشن یا کہیں سے کوئی سزا ہوتی ہے تو یہ جو 4-5 لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں انہی میں سے کسی نے بننا ہے نا. شاید فقان عباسی کا پورا نہیں نکلا نواز شریف کی نااہلی کی صورت میں، تو لیڈرشپ تو اندر سے ہی آنی ہے، تو خطرہ بھی اندر سے ہی ہوتا ہے. تو وہ باتیں ساری آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے شاید اسی لیے نام لے لیا. اور جیسے وہ ابھی جو توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے وہاں پہ انہوں نے جج صاحب نے بھی پوچھا، انہوں نے بھی بیان دیا، تو کہ جی وہ حالات ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ مراد سعید نے ہی کہا تھا نا کہ ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے، تو اس کے جواب میں جذباتی ہوئے ریڈ لائن نے ایک دم کہہ دیا. میں وہ زیبا چودھری کے بارے میں جو فکرے کہے جس کے لیے عدالت میں آج یہ پہنچ بھی گئے اور ابھی اس کا انہوں نے جواب دینا ہے، ابھی مہینے کے سٹارٹ میں لگ رہا ہے وہ کیس فائنل ہو جائے گا کہ کیا بنتا ہے. تو یہ کام تو وہ کرتے آ رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ وہ سیاست کرتے آ رہے ہیں. وہ کوئی ایک دن ایک ٹائم یہ بتائیں کہ میں نے 4.25 سال اس ملک کے لیے یہ کام کیا. آج شہباز شریف کو کہتے ہیں مانگتا پھرتا ہے، جب خود قرضے لے کے آتے کہتے تھے مجھے پیکج بڑا اچھا مل گیا. پر لفظوں کی بدل کے کہانی ہے نا. پیکج کیا ملا تھا؟ کوئی گفٹ آیا تھا $1.5 ارب جو اس وقت بادشاہ تھا سعودی عرب کا عبداللہ، اس نے نواز شریف کو دیا جو پاکستان کے اکاؤنٹس میں آیا، جس کے اوپر نہ کوئی انٹرسٹ تھا نہ واپسی تھی. اس وقت پاکستان کو بالکل ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، تو کیش جمع کرایا ہمارے پاکستان کے اکاؤنٹ میں. وہ تھا تحفہ. وہ تحفہ نہیں تھا جو گھڑیوں کی صورت میں آپ نے بیچ دیا یا کچھ بھی کر کے لے لیا. آپ قرضے لے رہے ہیں، وہ عمران خان کو بھی ملے، وہ شہباز شریف کو بھی مل گئے. اس وقت بھی بریک لینا ہوگا. عامر صاحب اور رحمان زمان کے ساتھ موجود ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ.